बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को ना मानने की असल वजह मुस्लिम लीग नून का ये खौफ है कि कहीं 8 फरवरी के बंद डब्बे खुल ना जाएं। आज 20 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, जिस तरह सर्दियों में चीज़ें सुकड़ जाती हैं, इसी तरीके से नून लीग के ऑप्शंस बहुत ही सुकड़ गए हैं, महदूद हो गए हैं। और सिर्फ नून लीग के नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी, क्योंकि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में एक मरबूत तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से इलेक्शन का चोरी किया जाना साबित हो जाता है, तो उसमें मुर्द इल्ज़ाम सिर्फ नून लीग तो नहीं है ना। नून लीग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रही थी जी, वो तो इलेक्शन लड़ रही थी। अब उस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवा रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फंसेंगे तो फिर दोनों। सही। और फिर अगर ये किसी और के ऊपर मुद्दा डालना चाहें, ये कहें हमारे साथ फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था, फलां की माँ पर, फलां के कहने पर, फलां के प्रेशर पर, ये पूरी कहानी हो सकती है। लेकिन ये जो चेन है, अब इसके शुरू होने का कभी इम्कान पैदा हो गया। लाहौर से जो इतलात आ रही हैं, एक तस्वीरी कैंपेन चली थी, जी, मैंने उस वक्त भी कहा था, इट्स टू अर्ली टू से दैट। सही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नई बन गई जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जी, और उनके साथ मरीम नवाज साहिबा का जिस तरीके से वो मिली और उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद टिकटॉक वीडियोस स्लो मोशन में दो खवातीन चलती हुई आ रही हैं, तो मरीम नवाज साहिबा ने तो उसको अपने लिए बाकायदा एक फेम गेन इवेंट बनाने की कोशिश की। जी, और उसके ऊपर बड़े बड़े जनाब गाने चल रहे हैं, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, और आलिया नीलम साहिबा और मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं। तो नून लीग ने कहा कि जनाब साड़ी गल होगी टाइप, और सब अच्छा है। और तस्वीरी कैंपेन जो पीटीआई वाले जो उसके ऊपर वो चला रहे थे कि माजी में वो आलिया नीलम साहिबा की कोई तस्वीर कुलसूम नवाज साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, कि ओ हो जनाब नून लीग की चीफ जस्टिस आ गई। अब बात ये है, उस वक्त भी मैंने कहा था इट्स टू अर्ली टू से दैट। अब इस वक्त एक बहुत ही डिफरेंट माहौल है, और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीफ जस्टिस बनने के बाद आउट राइटली कोई ऐसे ऐसे स्टेप्स लेके उसके लिए कोर्ट नीचे संभालना, मामलात संभालना मुश्किल हो जाए। सही। अब नून लीग का खौफ जो है वो तो आपको पता है कि उबल उबल कर सामने आ रहा है, डुल रहा है। जी, और उस खौफ की वजह से आप देख लें सूरत हाल क्या है। जो लाहौर से रिपोर्ट हुई है, अगर अब काजी साहब मदद नहीं करते, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग के लिए फिर रुसवाइयों का एक ऐसा मौसम शुरू होने वाला है कि जिसमें उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मुतवक्के तौर पर सामने आ सकती हैं, तो जिसके लिए आप पॉपकॉर्न का डब्बा उठा लें, इंतज़ार करें, वो चीज़ें आपको अनफोल्ड होती हुई नज़र आएंगी। पहले देख लेते हैं लाहौर से रिपोर्ट क्या हुआ। कज़िया क्या था? इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर किसी की धांधली की शिकायत है, इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होता है मामला, उसके लिए कानून मौजूद है। इलेक्शन एक्ट 2017 वो ये बताता था पहले कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा उससे पहले और भी कहानी ये थी कि रिटायर्ड भी लग सकता था, लेकिन ये 2017 वाले एक्ट में इन्होंने तब्दीली करके कहा कि जो सिटिंग जज है हाई जी, कोर्ट का, जी, वो उस हाई कोर्ट के, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के साथ लगेगा। 6 माह के अंदर अंदर उसने उज़रदारी के ऊपर फैसला देना है। सही। अब मामला ये होता है कि जब ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, एक तो तारिक महमूद जहांगीरी, वाह। वो वाला मामला सबके सामने है कि वो इस्लामाबाद के 3 हलकों को कैसे चला रहे थे। वहाँ पर उन्होंने उनके ट्रायल के ऊपर स्टे ले लिया कि ट्रायल से रोक दिया है आमिर फारूक साहब ने, लेकिन एविडेंस अभी भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। नून लीग ने कहा कि ये भाई ये तो फॉर्म 45 मांग रहा है, ये तो कह रहा है अपना बेस्ट एविडेंस दो, ये कह रहा है कि जनाब कुरान पे हल्फ लूंगा, फॉर्म 45 को फॉरेंसिक करवाऊंगा, और अगर गलत साबित हो गया तो आपका जेल affidavit भेजूंगा। तो जेल भेज दूंगा। जुर्माने करना शुरू कर दिया, ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, ये भाग रहे थे। इन्होंने कहा साड़ी गल होगी टाइप के सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। जब वो मैनेज नहीं हो रही थी, ये भाग के चले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अच्छा साइड बाय साइड दो स्टोरीज चल रही थी, एक पंजाब की स्टोरी और एक इस्लामाबाद की। पहले इस्लामाबाद की मुकम्मल कर ले। ये चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चट मंगनी पट बिया, इधर से दरख्वास्त डाली, इधर से इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर ली, और 4 से 5 दिन में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हाँ, नून लीग के जो MNAs कह रहे हैं कि ये तारिक महमूद जहांगीरी जो है ये बड़े बाइस्ड और ऐसे जज हैं जो
اقربا پروری کر رہے ہیں, جلد بازی کر رہے ہیں, یا مائنڈ بنا لیا کہ درست ہے لہٰذا ٹریبونل تبدیل کرتے ہیں. اور کیونکہ اب آرڈیننس 27 مئی کو جاری کر دیا گیا تھا کہ اب ریٹائرڈ جج کو بھی لگایا جا سکتا ہے, لہٰذا جسٹس پراچا کو, شگور پراچا کو ٹریبونل مقرر کیا جاتا ہے اسلام آباد کے حلقوں کے لیے. ان کو تو جناب سوچ رہے تھے بلے بلے ہوگی. یہ خوف کا عالم ہے کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی فارم 45 آپ فارم 45 اٹھائے کورٹ کے منہ پہ مارے ہیں, آپ ان کے منہ پہ مارے ہیں, جو آپ کو فارم 45 کا تانا دیتا ہے صحافیوں کے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے, سب کے منہ بند کریں آپ. اگر آپ جیت کے آئے, اگر آپ جیت کے نہیں آئے, آپ کس طریقے سے اپنی ایڑیاں پھنسا کے چوکاٹ میں بیٹھ گئے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہ نکالے. وہ بھائی آپ کیسے ہی ایک اخلاقی جواز تو پیدا کریں. اب جو لاہور والا معاملہ ہے, لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے جسٹس شہزاد ملک صاحب جی. اب آپ کو پتا ہے ان کے خلاف بھی جو ٹربل میکر ہے, جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ 8 فروری کا آڈٹ ہو جائے, اس کے خلاف ایک کیمپین, ریفرنس تیار, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کیمپین. تو جناب یہ ان کی چھیڑ ہے اب 8 فروری, اب وہ شروع ہو 8 فروری بھی چھیڑ اور 8 جج بھی چھیڑ. حالانکہ ان کی چھیڑ جو ہے وہ 8 نہیں 9 فروری ہونا چاہیے. کارروائی عوام نے ڈالی تھی 8 فروری کو, 9 فروری کو رزلٹ ان کو 8 فروری کو ہی پتہ چل گیا تھا. اچھا, بہرحال یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اچھی وہ ہے. شہزاد ملک صاحب نے جو ٹریبونلز کے لیے نام دیے, تو الیکشن کمیشن کو نام دیکھ کے لگا کہ یار گیم نہ ہو جائے. اچھا, الیکشن کمشنر صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں آپ نام نہ دیں, آپ ہمیں نا 20 جج کے پول دے دیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جج بنیں گے, جن کے خلاف کیس جانے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کون ٹریبونل بنیں گے. اچھا, اب وہ ٹریبونل کا معاملہ, یہ 20 ججز والی یا نام یا پول منگوا لینا یہ کوئی وہ نہیں ہے. البتہ نوٹیفائی تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے جی قانون کے مطابق. وہ نہیں کر رہے تھے, لاہور ہائی کورٹ چلے گئے جسٹس شاہد کریم کے پاس, سلمان اکرم راجہ کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ جناب یہ ٹریبونل ہوں, نوٹیفائی کرے. اگر الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کرتا نوٹیفائڈ تصور ہوں گے. اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہونے سے پہلے جسٹس شہزاد ملک کرائے جی نوٹیفائی. انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. جسٹس انوار حسین جو مریم نواز کے حلقے کو دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس لاہور کے سب کوئی دیکھ رہے ہیں, شرافت علی کی عذرداری لگی ہوئی ہے. جی میں اس کے اسپیسیفک اس لیے بات کر رہا ہوں, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. جی جی, وہ صوبے کی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں پر ان کے لوگ ریکارڈ نہیں جمع کرا رہے, ٹائم گین کر رہے ہیں. اس کا ٹائم انہوں نے دیا تھا 30 جولائی تک کا. جی اب 30 جولائی بھی سر پہ آئی کھڑی ہے. 8-9 دن کے بعد, آپ 10 دن کے بعد آپ نے 30 جولائی کو آپ نے ریکارڈ دینا ہے. اور انوار حسین نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میں ود ان دا ٹائم فریم جی عذرداری نمٹاؤں گا جو الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے. اب ماہر شرافت علی میرے پاس پروگرام میں آئے, انہوں نے اپنے سارے فارم 45 مجھے بھجوا دیے. اس کی فائل میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس میں ان کے ڈیٹا کے مطابق, ان کے تمام پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کے مطابق ماہر شرافت علی جیت رہے. جی بالکل. اگر وہ غلط ثابت نہیں ہو جاتے تو یہ جب صورتحال ساری کریٹ ہوئی تو بھاگا الیکشن کمیشن پہنچا سپریم کورٹ آف پاکستان, میلارڈ سانو بچا لے, تبدیل کراؤ, سانو بچاؤ, یہ ٹریبونلز تبدیل کروائیں. پہلے 2 رکنی بینچ نے سنا, پھر لارجر بینچ بن گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس نعیم اختر افغان. جی یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اس معاملے کو سنا, اور انہوں نے کہا کہ ایک کنسلٹیشن جو ہے, یہ کیا کہ خط لکھ دیا, اس نے خط لکھ دیا, بھائی بیٹھ کے اس کے اوپر معاملے کا حل نکالنا چاہیے, پنچایتی نظام. تو انہوں نے کہا جناب کنسلٹیشن کے لیے جائیں, مشاورت ہو. نئی چیف جسٹس جیسے ہی حلف اٹھاتی ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ مشاورت کریں, اور مشاورت کرنے کے بعد آپ ٹریبونلز کا معاملہ سلجھا لیں. جی, اور ساتھ ہی سماعت کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا. غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ہو گئی ملتوی. اب یہ اور بات ہے اس سماعت کے اوپر جو نیاز اللہ نیازی جی, اور وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے, ساتھ بسرا صاحب بھی, شوکت بسرا, وہ بھی موجود تھے. ان کا ایک ایپیسوڈ بھی ہوا. لیکن اب عالیہ نیلم صاحبہ نے جب حلف اٹھا لیا, 2 روز پہلے سکندر سلطان راجہ صاحب لاہور گئے. لاہور جو انہوں نے ملاقات کی ہے, کنسلٹیشن کی ہے, اس کے بعد ایک دم خاموشی, مکمل سناٹا چھا گیا. جی اب اس کی کوئی نہ خبر آ رہی تھی نہ کچھ.
لاہور کے جو رپورٹرز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو بڑا دھچکا لگ گیا. جی. عالیہ نیلم صاحبہ نے الیکشن ٹریبونلز تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کر دیا. اور قاضی صاحب نے بال پھینکی تھی ان کی کورٹ میں, تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ اب کر دیا. میں خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. خبر: حکومت اور الیکشن کمیشن کو بڑا دھچکا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا الیکشن ٹریبونلز تبدیل کرنے سے انکار, الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کر دی. اب ملٹیپل چینلز یہ رپورٹ کر رہے ہیں, ان کے مطابق پنجاب کے حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے قائم کیے گئے الیکشن ٹریبونلز کو تبدیل کروانے کے لیے کوشاں نون لیگ کی حکومت اور الیکشن کمیشن کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے الیکشن ٹریبونلز میں تبدیلی کی استدعا مسترد کر دی ہے. پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے معاملے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات گزشتہ روز ہوئی تھی. انہوں نے تبدیلی کی استدعا کی. اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال موجودہ الیکشن ٹریبونل سے کام چلائیں. الیکشن ٹریبونلز میں تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. صحیح. واضح رہے کہ اگر ان کو تبدیل کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہی. جی. واضح رہے گزشتہ ماہ جون میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے خلاف دائر کی گئی اپیل کو مسترد کر دیا تھا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے لاہور کی احتساب عدالتوں والا بھی نوٹس لے لیا اور پھر آگے احتساب عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا. اب پریکٹیکلی سپیکنگ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اگر پنجاب کے الیکشن ٹریبونلز 8 کے 8 یہ رہتے ہیں اور یہاں سے جہانگیری صاحب کا معاملہ بھی, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اگر ریٹائرڈ جج نہیں لا پاتے, عامر فاروق صاحب خود تو ٹریبونل بننے سے رہے. جی. نیچے جو 7 ججز ہیں ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے, نون لیگ کو نہ الیکشن کمیشن کو. جی. 6 جج وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے. اب کیا جسٹس بابر ستار کی ریکویسٹ کریں گے, سمن رفت صاحبہ کو جو ہے وہ لائیں گے, اعجاز اسحاق صاحب کا کریں گے جو عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے کیس سن رہے ہیں. کیا وہ جو ہے وہ ارباب طاہر ہیں, کیانی صاحب, محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے توبہ کریں, سوچیں گے توبہ کریں. ہاں, یا پھر وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس جائیں گے. بالکل بھی نہیں, وہ تو چاہیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو. ان سب کے خلاف آپ دیکھیں شکایتیں ریفرنس کسی نہ کسی طریقے سے یہ تو وہی بلیک بمبل بیز والا ہے. اب وہ جو 8 ٹریبونلز ہیں لاہور والے, یہ تو سمجھ آ گئی کہ الیکشن کمیشن ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بھی ڈیٹا مانگیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ آپ کے پورے نہیں. پتن کولیشن آف 38 کاغذ پورے نہیں, کاغذ ہے ہی نہیں ہیں. اچھا, ان کے اوپر آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ انک ریموور, ضروری والے ہیں. انک ریموور استعمال ہوا ہوا ہے, کہیں پہ کچھ ہوا ہوا ہے, کٹنگز ہوئی ہوئی ہیں, ایک علیحدہ سے کہیں پیچھے ایڈ ہوا ہوا ہے, کہیں پر کسی نمبر کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. اور یہ بھائی یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے, انہوں نے الیکشن کمیشن نے غالباً 5 یا 6 مارچ کو اپنی ویب سائٹ پر فارم 45 لگائے, لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, وہ چیزیں اتار دیے, فوراً انہوں نے غائب کر دیے. اب وہ جو ڈیٹا جو پتن کولیشن آف 38 ہے, جتنے بھی الیکشن آبزرور گروپس ہیں, انہوں نے تو اس الیکشن کے حوالے سے اور ان کے پاس ڈیٹا نہ ہونے کی نشاندہی کی ہے. اب آپ سوچیں, ریحانہ ڈار حلقہ کھل جائے جی, تو کیا ہوگا, آپ کا وزیر دفاع فارغ ہو جائے گا. آپ سوچیں عطا تارڑ, آپ کی حکومت کا چہرہ, ہاں, فیس آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر, ترجمان. اگر انفارمیشن منسٹر جو اس حکومت کا چہرہ ہے وہ چہرہ ہی اڑ جائے تو پیچھے باڈی کے بچے سب کچھ چھوڑے. چیف منسٹر پنجاب, جی, پارٹی کے صدر, پرائم منسٹر آف پاکستان, پارٹی کے صدر نہیں, پارٹی کے صدر نہیں, 4تھی مرتبہ وزیر اعظم. یار, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی انٹروڈیوس ٹو یو دی پرائم منسٹر, دا 4th ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان. اشتہار لگوائے تھے, کروڑوں روپے لگائے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. الیکشن سے 1-2 دن پہلے پاکستان کے تمام اخبارات میں اشتہار کے طور پر خبر کی جگہ خبر کو اتار کے خبر کی طرز پر
یہ ڈرامے بازی خوش کی کیا گئی تھا نواز شریف صاحب کو انہوں نے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو وہ جس طرح گڈا گڈی کا کھیل ہوتا ہے انہوں نے پرائم منسٹر بھی بنا دیا تھا. پتہ چلے یاسمین راشد والا یہ معاملہ ہو جائے. ایک ایک کر کے آپ حلقے گنتے جائیں. آپ راولپنڈی میں دیکھیں, راولپنڈی کی تو گواہی کتنی بڑی آئی تھی کمشنر راولپنڈی. کمشنر راولپنڈی کا وہ گواہی پھر اب خیر سافٹ ویئر اپ گریڈ بھی ہو گیا تھا, لیکن ڈاکومنٹس تو رہتے ہیں نا جی. لیکن بھائی بہت اب یہ تو واضح نظر آ رہا ہے نا کہ آپ پرکار رکھیں اسلام آباد کے سینٹر میں, پرکار کی دوسری کی ٹانگ کھینچ کے لے جائیں رحیم یار خان میں, اور اس کے بعد آپ دائرہ ماریں, اس دائرے کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس میں سب روڑ گیا, سیلاب کا ریلا ہے اور وہ لے گیا. نظر تو یہی آ رہا ہے. اگر آپ کے پاس دیکھیں کیا طریقہ کار, خواجہ آصف نے اسی خدشے کا تو اظہار کیا تھا. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے, سنیں یہ چلیں آپ کبھی مارجن بھی دیا کریں نا. لیٹس جسٹ سپوز کہ تحریک انصاف کا دعویٰ جھوٹا ہے, جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس سے نظر نہیں آتا کہ جھوٹا ہے, لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں. ابھی کون سا فیصلہ ہوا ہے, کون سا کسی عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے, یہ فیصلہ تو نہیں سنایا. لیکن اگر یہ فیصلہ, اگر یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے, یا اس کو جھوٹا ثابت کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی سمپل, انہوں نے جس بنیاد پہ دعویٰ بنایا ہے وہ اس بنیاد کو کاؤنٹر, انہوں نے فارم 45 پہ بنایا نا, آپ بھی فارم 45 رکھتے ہیں. یار انہوں نے میچ نہیں نہ ہو رہے. جواب دعویٰ کیا ہوتا ہے, جی رد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دلیل دی, آپ کی دلیل کا رد میں پیش کر دیتا ہوں. آپ کے آرگومنٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے آپ ہی کے آرگومنٹ کو سیاسی تقریر نہیں کرنی. جج جلدی کر رہا ہے, جج بائسڈ ہے, جج اقربا پروری کر رہا ہے, نیپوٹزم. جب آپ سے انگریزی پوچھیں اس کا مطلب کیا, آپ کہیں کہ یار مجھے اس کا یہ کوئی لیگل ٹرم ہے, انہوں نے نہیں, یہ نارمل انگریزی کے الفاظ ہیں. انجم عقیل خان صاحب جی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ الیکشن کمیشن کی مشکل دیکھیے کہ وہ کیا کچھ, آپ کس نون لیگ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا, یہ کون سا آپ یہ سوچیں, مبہم ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا یہ ہے کہ یہ ٹریبونل تبدیل ہونا چاہیے, ہمارا فیصلہ درست تھا اس ٹریبونل کے تبدیل ہونے کا. انہوں نے ٹریبونل کس بنیاد پہ تبدیل کیا؟ کیونکہ انجم عقیل خان صاحب نے جی یہ کہا کہ یہ جج نیپوٹزم کر رہا ہے اور بائسڈ ہے. اور پھر اسی عدالت میں جا کے جو ان کے ساتھ ہوا واپس, انہوں نے اس عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک غیر مشروط معافی نامہ جمع کرایا کہ مجھے ان الفاظ کا مطلب ہی نہیں پتا. بھائی وہ سین دیکھنے والا تھا جب دو مبینہ MNA پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سامنے جج کے آئے تھے. ہاں تو ابھی دیکھیں نا, ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے, ابھی تو فیصلہ ہونا ہے نا. نہیں, نوٹیفائی تو وہ ہوئے ہوئے ہیں, ہو جائیں, لیکن ان کے فارم جو ہے مشکوک MNAs کہیں آپ, مبینہ ہی ہے. میری طرف سے مبینہ ہی, مشکوک کہتے ہیں نہ وکیل سامنے پیش ہو رہا تھا, پھر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جا کے کھڑے ہوئے. نوٹیفائڈ تو وہ ہے نا, دیکھیں وہ تو مشکوک MNAs ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جس الزام, اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہیئرنگ کی تھی کہ الزام لگانے والا اپنے الزام پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ چکا ہے کہ یہ تو انگریزی کے لفظ سے مجھے ان کا مطلب نہیں پتا, جرمانہ بھی یہ جو لکھے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان الزامات کے اوپر ٹریبونل تبدیل بھی کر دیا, ڈکلیئر بھی کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے. تو یہ وہ صورتحال ہے, بڑی پیکیولر قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ جو معاملہ ہے اس نے ایک ایسا صورتحال کریٹ کرنی ہے, ایک ایسا موسم آ رہا ہے کہ جو رسوائیوں کا موسم. صحیح. آپ کیسے منہ دکھائیں گے کسی کو, آپ کی اگر لیڈرشپ, بڑے بڑے سٹال واٹس, بڑے بڑے برج, وہ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ ہاں ہم جیتے ہوئے ہیں, اور وہ ٹریبونلز پہ اگر کیسز ہار جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ معاملہ ہے کہ وہ جو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے الیکشن کمیشن دوبارہ دستک دے, کھٹکھٹائے دروازہ, اور وہ ٹیک اپ ہو جائے, اور الیکشن کمیشن سیٹسفائی کرے پھر کہ اب تو مشاورت بھی ہوگی. اگر عالیہ نیلم صاحبہ بھی تبدیل نہیں کر رہی, جو جسٹس شہزاد ملک صاحب نے لگائے تھے ٹریبونلز, اب آپ عدالت کو ثابت کریں, بتائیں, کنونس کریں ان 5 ججز کو کہ اس بنیاد کے اوپر یہ ٹریبونلز نہیں ہونے چاہیے, اور ہمیں جو جلد بازی میں عجلت میں لایا ہوا آرڈیننس اور بعد میں کی گئی قانون سازی کے مطابق ریٹائرڈ جج لگانے دیے جائیں. جی
اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دے. ادروائز ابھی کوئی اسکیپ نظر نہیں آتا. ہوتا ہے نا بھاگنے کا راستہ, فرار کا راستہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب 5 ججز بیٹھے تھے اور ان کی ہیئرنگ تھی, اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اور جسٹس عقیل عباسی نے, آؤٹ آف سلیبس جج, یہ آؤٹ آف سلیبس جج آ گئے تھے, انہوں نے وہاں پر جو ریمارکس دیے, الیکشن کمیشن سے جو سوالات کیے کہ اگر آپ میرے پاس بھیجتے, میں سندھ ہائی کورٹ میں ہوتا, میرے پاس بھیجتے کہ آپ مجھے نام کا پول بھیج دیں اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹریبونل کون بنے گا, دیٹ ووڈنٹ بی الاؤڈ. یہ تو وہاں پہ ہمیں نظر آ گیا تھا کہ تو اب یہ کیا, یہ کس طریقے سے کر پائیں گے. اور دوسرا پھر اس میں جو شوکت بسرا اور یہ لوگ پلان کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے, جی, کہ جب بھی ٹیک اپ ہوگا ٹریبونل کے کیسز والا معاملہ, 172 لوگ نہیں 172 نہیں کر رہے ہیں, 180, اچھا 180 سے زائد جو ہمارے فارم 45 پہ, میں ایم پی ایز ملا کے بات کر رہا ہوں, اچھا ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز, جی جی جو صرف جن کے پاس فارم 45 ایم این ایز نہیں ہے, وہ اپنے تمام کے تمام لوگ فارم 45 اٹھا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پارکنگ میں ہوں گے, اندر آنے کی اجازت ملی تو اندر ہوں گے, کورٹ روم تک ایکسیس ملا تو کورٹ روم میں ہوں گے, اور جا کے اپنے فارم 45 سامنے رکھ کے کہیں گے کہ یہ ہے صورتحال اور قاضی صاحب آپ ریکیوز کریں. یہ ساری صورتحال ایک, چاہے پلینگ اٹ ٹو دا گیلری ٹائپ ہو کہ میڈیا کو دکھانے کے لیے, لیکن ایک تھیٹر, ایک شو لگ جائے گا, لیکن ہر وہ سٹیپ جو نظر آ رہا ہے وہ نون لیگ کے لیے رسوائی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.